Dear students, Assalamu alaikum. This is Fazal Subhan, Principal Pakistan International School and College Munda, Lower Dir KPK. आज हम गुड टिम्बर पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट ईयर की बुक इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 है। ये एक पोम है और इसका जो पोइट है वो है डगलस मैलक। डगलस मैलक एक अमेरिकन पोइट है और ये 5 मई 1877 को इसकी पैदाइश हुई है और 2 जुलाई 1938 को 1938 को ये मरा है। और ये इसने एक मेटाफोरिकल स्टाइल में ये पोम लिखी है और मेटाफर जो हैं वो दो डिफरेंट इन नेचर चीज़ें जिनका नेचर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उनमें कॉमन क्वालिटी अगर कोई हो तो उससे एक कंपैरिजन उस तरह से करते हैं कि कॉमन क्वालिटी की वजह से उनका कंपैरिजन करते हैं तो उसको मेटाफर कहते हैं। तो गुड टिम्बर जो है ये एक आला किस्म की लकड़ी को कहते हैं जो फर्नीचर में या इस्तेमाल होती हैं या उससे भी आला किस्म की यूजेस में आती हैं, मतलब डेकोरेशन पीसेस में अगर इस्तेमाल होती हैं वग़ैरह। तो उम्दा लकड़ी को टिम्बर कहते हैं, वरना उसको फिर वुड कहते हैं। तो जो सबसे उम्दा लकड़ी होती हैं वो है टिम्बर। तो इंसान को भी, अच्छे इंसान को या कामयाब इंसान को भी पोइट ने इस पोम में टिम्बर से, आला लकड़ी से तशबीह दी है। तो ये इन दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट हो गया और कॉमन क्वालिटी इनमें वो जो उम्दगी है, वो जो बेहतरीन होना है, वो उनकी कॉमन क्वालिटी है। तो इसलिए ये मेटाफर हो गया, मेटाफोरिकल स्टाइल हो गया। So let's begin in the name of Allah. The tree that never had to fight, वो दरख्त जिसने कभी जद्दोजहद ना की हो, जिसने कभी लड़ाई ना की हो, for sun and sky and air and light। मतलब ये जो दरख्तों के लिए जो लवाजिमात होते हैं वो सूरज की रोशनी है ताकि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल सूरज की रोशनी में होता रहे। स्काई, खुला आसमान उनको चाहिए होता है, एयर, हवा चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये दरख्त की लवाजिमात होती हैं। तो जिस दरख्त ने अपने लवाजिमात हासिल करने के लिए कभी फ़ाइट ना की हो, कभी जद्दोजहद ना की हो, बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, और ये एक ऐसा दरख्त हो जो खुले मैदान में ये खड़ा हुआ है, इस पर रोशनी भी पूरी पूरी लगती है, इसको धूप भी मिलती है, इसको अपने हिस्से की हवा भी मिलती है और इसको पानी भी मिलता है, ख़ुद ब खुद इसको सब कुछ मिलता है। एंड इसका काम है स्टैंडिंग आउट इन द ओपन प्लेन, सिर्फ ये खड़ा हुआ है। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और चूँकि ये खुले आसमान तले हैं तो इसको हमेशा जब भी बारिश होती है तो पहला कतरा इसी के ऊपर गिरता है और इसी को अपना शेयर जो है वो आसानी से मिल जाता है। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, ऐसा दरख्त शायर कहता है कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बन सकता। बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, लेकिन ये दरख्त जो है ये ज़िंदा रहा और फिर मरने के हद तक, जब तक ये मरता है तब तक, मतलब मरा भी, ज़िंदगी भी इसकी और इसकी मौत भी स्क्रबी थिंग की तरह है, एक झाड़ी की तरह है। जिस तरह एक झाड़ी की कोई परवाह नहीं करता, झाड़ी उगती है, ख़ुद ब खुद उग जाती है, ख़ुद ब खुद जो है ख़त्म भी हो जाती है और ना किसी को फ़ायदा पहुंचाती है और कुछ भी वो कोई चीज़ नहीं होती। तो कहता है कि ये एक झाड़ी की तरह ये ज़िंदा रहा ये दरख्त और एक झाड़ी की तरह मर गया और ख़त्म हो गया। ये कभी भी फॉरेस्ट किंग ये ऐसा दरख्त नहीं बन सकता। अब इंसानों में इंसानों की कंपैरिजन इससे करता है शायर। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, टॉयल मेहनत करना, वो इंसान जब जिसने कभी भी मेहनत ना की हो, टू गेन कि हासिल करे, एंड फार्म हासिल करे और फिर
کاشت کرے. کیا؟ his patch of soil, زمین کا ایک ٹکڑا, کہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے, اور جب زمین کا ٹکڑا حاصل ہو جائے اس کو, تو پھر اس کے بعد اس میں کاشتکاری کرے. جس انسان نے ایسی کوئی ٹوائلنگ نہ کی ہو, ایسی کوئی محنت نہ کی ہو, who never had to win his share, جس نے اپنا شیئر, اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے کبھی مطلب اس نے محنت نہ کی ہو, of sun and sky and light and air, سورج میں سے, سکائی میں سے, آسمان میں سے, لائٹ اور ایئر, یہی چاروں لوازمات اس نے اپنی زمین کے لیے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی ہو, never became a manly man, ایسا انسان کبھی بھی ایک اچھا انسان, ایک اعلیٰ قسم کا انسان نہیں بن سکتا. but lived and died as he began, لیکن یہ جو ہے یہ انسان جیسے اس نے اپنی زندگی شروع کی ویسی ہی اس نے اپنی زندگی ختم کر دی. وہ کسی کی فائدے کا انسان نہیں تھا, اس نے کوئی جدوجہد کسی اور کے لیے نہیں کی, اس نے کسی کو رائٹس نہیں دلوائے, اس نے کسی کی مدد نہیں کی, اس نے کسی ہمسائے کی مدد نہیں کی, اس نے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی جدوجہد نہیں کی. بس جیسے وہ پیدا ہوا ویسے ہی وہ مر گیا, اور تاریخ اس شخص کو بھول گئی. اس شخص کو تاریخ یاد رکھتی ہے جو جدوجہد کرتا ہے, جو سختیاں جھیلتا ہے. good timber does not grow with ease. اب شاعر پھر کہتا ہے کہ یہ جو اعلیٰ قسم کی لکڑی ہوتی ہے یا اعلیٰ قسم کا انسان ہوتا ہے, یہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتے. the stronger wind, جتنے طوفان جو ہیں جتنے مضبوط ہوں گے, جتنے تیز طوفانوں کا کوئی انسان مقابلہ کرے گا, the stronger trees, اتنا ہی اگر انسان ہو تو وہ stronger ہوگا, اور اتنا ہی اگر درخت ہوگا تو وہ مضبوط ہوگا. جتنے طوفانوں کا, جتنی مشکلات کا یہ درخت جو ہے مقابلہ کرے گا, اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا. the further sky the greater length, جتنا آسمان اونچا ہوگا مطلب جتنا سفر لمبا ہوگا اتنا ہی اس درخت کا قد ہوگا. چائنیز لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے, جو ہمارے پیر بڑے بڑے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کے پیروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سٹیل باکس استعمال کرتے ہیں, جو سٹیل کے جوتے استعمال کرتے ہیں, بچوں کو پہناتے ہیں تو ان کا قد نہیں بڑھتا. تو ہمارے پیروں کا قد اس لیے زیادہ بڑھتا ہے کہ وہ کھلے مطلب کھلے فضا میں وہ پلتے بڑھتے ہیں, ان پر کوئی قدغن نہیں ہوتی. تو اس کا یہ مقصد ہے کہ جتنا اگر آپ کا کوئی منزل آپ کی دور ہے تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ اور زیادہ مضبوط ہوں گے. the more the storm, اور جتنا طوفان جتنا زیادہ ہوگا, the more the strength, اتنا ہی وہ درخت جو ہے وہ مضبوط ہوگا. میں نے کچھ, یہ میرا پرسنل تجربہ ہے, میں نے ٹماٹر جو ہے ٹماٹروں کے پودے لگائے ہوئے تھے, تو اس کو دن میں 2 یا 3 مرتبہ میں پانی دیا کرتا تھا, اور خوش ہوتا تھا کہ چلو میں اچھی طرح سے کیئر کرتا ہوں. تو میں ادھر ادھر دیکھتا تھا باقی لوگوں کے پودوں پر ٹماٹر اگائے, لیکن میرے پودوں پر ٹماٹر نہیں اگ رہے تھے. تو ایک دن میرا ایک رشتہ دار آیا, تو وہ اس کو نو ہاو تھی اس کی کاشتکاری کی. تو میں نے اس کو کہا یہ تو اس میں ٹماٹر اس پر نہیں لگ رہے ہیں. تو اس نے ایک مذاق میرا اڑایا, اس نے کہا یہ تو بغیرت ہو چکے ہیں, تم نے ان کو بغیرت کر دیا. میں نے کہا پودوں میں غیرت اور بغیرتی کہاں سے آ گئی؟ کہتا ہے نہیں, اس کو تم نے جو ہے پیاس لگانی تھی, اس کو جو ہے سختی جھیلنے کی وہ کرانی تھی کہ جب اس کو پیاس لگتی ہے تب اس پر ٹماٹر اگتے ہیں. بہرحال مجھ سے کافی وقت تو وہ ضائع ہو چکا تھا, لیکن اس کے بعد جب میں نے ان کو پیاس دلائی تو اس پر ٹماٹر اگنے شروع ہو گئے. تو سختی جو ہے
وہ ضروری ہوتی ہیں، انسان کے لیے بھی اور سختی درخت کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں۔ بائی سن اینڈ کولڈ، جب دھوپ لگتی ہیں، جب گرمی ہوتی ہیں اور جب سردی برداشت کرتا ہے کوئی، بائی رین اینڈ سنو، اور بارشوں میں اور برف باری کے موسم کو برداشت کرتا ہے، سخت موسم اور نرم موسم، ہر قسم کے موسم جب کوئی برداشت کرتا ہے تو تب ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبرز گرو، تو سختیاں جھیلنے کے بعد ہی درختوں میں اور مردوں میں اور انسانوں میں اعلیٰ قسم کے درخت اور اعلیٰ قسم کے انسان جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both، جہاں کہیں جنگل جو ہے وہ گھنی ہو، جہاں کہیں بہت زیادہ پودے ہوں، تو ظاہر ہے بہت زیادہ جب پودے ہوتے ہیں تو ان میں پودے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، ان کو اپنے حصے کا پانی، اپنے حصے کی روشنی، اپنے حصے کی دھوپ وہ لینے کے لیے وہ سٹرگل کرتے ہیں۔ تو جب وہ سٹرگل کرتے ہیں تو ان گھنی جگہوں سے، اس غریب آبادی سے، ان کچی آبادیوں سے اچھے درخت اور اچھے لوگ جو ہیں پیٹریارکس، سرپرست اعلیٰ وہ جو ہیں پیدا ہوتے ہیں، وہ درختوں کے سرپرست ہوں یا مردوں کے سرپرست ہوں۔ اینڈ دے ہولڈ کونسل ود دا اسٹارز، ایسے لوگ اور ایسے درخت وہ ستاروں کے ساتھ کونسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، مشاورت کر رہے ہوتے ہیں، مطلب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ whose broken branches show the scars، اور ان کی ٹوٹی پوٹی شاخوں پر جو ہیں یا ان کے اعضاء پر، اگر انسان ہے تو ان کے اعضاء پر سکارز ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں۔ کیسے داغ ہوتے ہیں؟ آف مینی ونڈز، بہت سارے طوفانوں کے، اینڈ مچ آف اسٹرائف، اور بہت ساری جدوجہد، بہت ساری لڑائیوں کے، بہت ساری تصادم کے جو ہیں داغ ہوتے ہیں، سکارز ہوتے ہیں ان پر، اور یہی ان کی کامیابی کی نشانی ہوتی ہیں۔ دس از دا کامن لا آف لائف، اور یہی زندگی کا ایک عام قانون ہے۔ جدوجہد جو ہے یہ زندگی کا ایک عام قانون ہے۔ اگر ہم اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ حبیب پورے کائنات میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، پورے کائنات میں، صرف انسانوں میں نہیں، پورے کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے محبوب ذات اللہ کے نزدیک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ یتیم ہو گئے، اور پھر جب آپ کی پیدائش ہو گئی تو 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی وفات پا گئی، پھر آپ کے مہربان دادا وفات پا گئے، پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ کی ذمہ داری جو ہے آپ پرورش کی ذمہ داری سونپی گئی، اور مطلب یہ کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جو کل کائنات کا مالک ہیں تو وہ اپنے حبیب کو اچھی زندگی پہلے سے ایک سہل پسندی کی زندگی نعوذ باللہ نہیں دے سکتا تھا؟ ساری کائنات سے بڑھ کر، ساری انسانوں سے بڑھ کر بہترین زندگی اور آسائش کی زندگی اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے ایک کن سے دے سکتا تھا۔ کن کا امر ہوتا، کن یعنی ہو جا، اور فیکون تو ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچپن کی، نوجوانی کی اور لڑکپن کی جو سختیاں مطلب دی، تو اس وجہ سے ایک پرورش، ایک ایسی شخصیت کی پرورش کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نگرانی میں، کہ جو آگے جا کر رحمت للعالمین اس شخصیت نے ثابت ہونا تھا، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اور پوری عالمین کے لیے۔ عالمین اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی عالم ہیں وہ عالمین ہیں، ان کے لیے رحمت ثابت ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں رحمت للعالمین کا لقب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو جو کوئی بھی
فرض کریں آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹس ہوں، غریب ہوں، یتیم ہوں، ان کے سامنے مسائل ہوں، وہ اپنی فیس نہیں افورڈ کر سکتے، یا اور ہارڈرس ہوں، بے شمار سماجی، معاشرتی، معاشی قسم کی مشکلات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ایسے مشکلات ہوں تو آپ یقین جانیے، اور ان مشکلات میں آپ جد و جہد کر رہے ہوں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ ان جو آرام سے رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ بھی جد و جہد کرتے ہیں تو کامیابی ان کا بھی مقدر ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو غریب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ جو مشکلات کے شکار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ جو اپنی فیس نہیں بھر سکتے، یہ جو کہتے ہیں کہ اگلے سال فیس میں کہاں سے لاؤں گا، اگلے سیمسٹر میں فیس کہاں سے، اگلے مہینے فیس کہاں سے لاؤں گا یا لاؤں گی، تو یہ فلاں بک مجھے چاہیے، یہ کیسے میں خریدوں گا یا خریدوں گی۔ آپ یقین کریں بیٹا، آپ ہی کامیاب ہوں گے، کامیابی آپ کے پیروں میں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جد و جہد کریں۔ اس پوم کا مقصد یہ ہے کہ اسٹرگل اسٹرگل اسٹرگل، آپ نے شروع سے آخر تک اسٹرگل کرنی ہے۔